अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इलियास मुग़ल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सदाए मिल्लत SM TV से। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो अपनी वादी की तरह ख़ुद भी खूबसूरत हैं, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस वादी से ताल्लुक़ रखते हैं। वादी हुस्न कश्मीर झेलम वैली से ताल्लुक़ आपका झेलम वैली से है, और मारूफ बिजनेसमैन हैं, सियासी और समाजी रहनुमा हैं, कराची के अंदर मौजूद हैं और कामयाब बिजनेसमैन हैं। सफ़ीर राजा हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत सारी बातें करेंगे उनसे, उनके उस बचपने के बारे में पूछेंगे, उनकी तालीम के बारे में पूछेंगे, और एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है उसके बारे में पूछेंगे, और साथ पूछेंगे कि सब पाकिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद की क्या सूरत हाल है। कश्मीर के अंदर जो मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही है उस पर वो क्या कहेंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उन पर हम बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, और अगर आपको लगता है कुछ और भी आप सफ़ीर राजा साहब से सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो अगली जब हमारी दूसरी उनसे मुलाकात होगी तो हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। और मैं सबसे पहले उनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आज उनसे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने आज हमें टाइम दे दिया, और फिर हमने उनको इंटरव्यू का बोला नहीं था। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें टाइम दिया, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह और ऐसे ही टाइम हमें मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इसरार पर आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। ये बताइएगा कि सफ़ीर राजा जो है आज़ाद कश्मीर से कराची तशरीफ़ लाते हैं और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद एक कामयाब बिजनेसमैन बनते हैं। तो ये कैसा सफ़र रहा, कौन सी मुश्किलात आई, और यहाँ पर आने के लिए सिर्फ इसी तरह कोई विरासत में ये मिल गया या मेहनत करनी पड़ी है? बहुत शुक्रिया इलियास भाई, आपका मेरे पास आए, तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत दिल से मशकूर हूँ। आपने बचपन याद दिला दिया। हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। उस टाइम वक्त भी बहुत अच्छा था, गुर्बत थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गुर्बत थी। तो हमने फिर पढ़ाई की, फिर वहाँ से हमने अपना एक खूबसूरत वतन कश्मीर को हमने छोड़ के हम यहाँ कराची में आए मेहनत मजदूरी करने के लिए। तो हमें लग रहा था कि कश्मीर तो हमारा खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे कारोबार नहीं है। मेरा जो लगन था, नौकरियाँ तो वहाँ मुझे बहुत सरकारी नौकरियों की ऑफ़र हुई। हमारे गवर्नमेंट में भी अपने बंदे थे बहुत, फ़ौज में भी हमारे वालिदैन ने कहा। मेरे शुरू से एक रुझान था कि यार मैंने किसी की नौकरी नहीं करनी, मैं जब भी करूँगा अपना कारोबार करूँगा, उसमें फ़ायदा हो ना हो, मेरा शौक़ था कि मैं एक अपना कारोबार करूँ। अच्छा नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक बड़ी मोटिवेशनल बात की है, और वो किसी ने कहा था ना कि नौकरी से सिर्फ घर पलता है और बिज़नेस से ख़ानदान पलता है। और इन्होंने एक मंजिल को अपना गोल बनाया और उस मंजिल की तरफ चल पड़े, और आज एक कामयाब बिजनेसमैन बन गए। तो नौकरी से बेटर है कि आप अपनी कोशिश करें, और छोटा हो बड़ा हो, कारोबार कारोबार होता है, आप उसके शहंशाह होते हैं। मैंने एक रेडी वाले को देखा कि जब उससे कमिश्नर रेट आकर पूछ रहा तो वो बड़े तमतराक से बैठा हुआ है, और कमिश्नर के सामने हाथ खड़ा बांधे हुए और पूछ रहा है कि भाई आप क्या रेट क्या है। ये अपना बिजनेस होता है। तो ये नौजवानों के लिए बड़ी मोटिवेशनल बात है कि अपने गोल को सामने रखें और उसके पीछे दौड़ लगा दें, कोशिश करें, मेहनत करें, तो कामयाबी कदम चूमती है। तो ये बताइएगा कि आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आपको बिज़नेस कश्मीर में करना चाहिए था? आप कराची में क्यों आपने अपने आप को, वैसे तो आपने कहा कि कश्मीर के अंदर उस तरह के हालात नहीं है बिज़नेस के, तो मगर वहाँ कश्मीर के अंदर भी तो बहुत लोग हैं बिज़नेस कर रहे हैं। जी जी था कश्मीर में, लेकिन जो मेरी एक सोच थी, तो वो सोच मुझे वहाँ तक कारोबार वहाँ इतना नहीं है कि जो मेरे सोच के मुताबिक हुआ था। तो उसके लिए फिर मुझे एक पाकिस्तान का हमारा सबसे बड़ा शहर जो कराची है, ये मैंने उस टाइम सुना था कि भाई ये गरीबों की माँ है। तो हमने फिर कराची हिजरत की, बहुत मेहनत की, और अल्लाह ने उस मेहनत का फल भी दिया। बहुत बुरे दिन भी हमने देखे, भूखे भी रहे हैं, पर हमने मेहनत नहीं छोड़ी। हमने एक मकसद में ज़हन में एक चीज़ बढ़ाई हुई थी कि हमने वहाँ पहुँचना है। तो अल्लाह ने हमारी बहुत मदद की। अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं, 1000 बार करोड़ों बार हम अल्लाह का रहम है हमारे ऊपर, शुक्र है उसका।
راجہ صاحب کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ بڑی عاجزی پائی جاتی ہے. جتنے بڑے بزنس مین ہیں اس حساب سے ان کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے. کراچی کے اندر بہت سارے سماجی کاموں کے اندر، اور خاص کر میں نے کھیل کے میدانوں کو دیکھا کہ آپ کھیل کے میدانوں کو سجاتے ہیں، سماجی کام بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور خاص کر کشمیر کلچر کے لیے بڑا کام کرتے ہیں. میں نے ابھی حال ہی میں آپ کا جو کشمیر میوزیکل شو کراچی کے اندر دیکھا، بڑا کامیاب شو تھا جس کی آپ نے سرپرستی کی. میں اس کی ایک تو میں آپ کو مبارکباد بھی دوں گا. تو کشمیر کلچر کو آپ جو فروغ دے رہے ہیں، تو میرے خیال سے کشمیریت کی جو محبت ہے آپ کے اندر، اپنے وطن سے جو محبت ہے، وہ میرے خیال سے آپ اس کی وجہ سے سرپرستی کرتے ہیں اس کلچر کو آگے بڑھانے کے لیے. الیاس بھائی، آپ نے کشمیر کی بات کی ہے، اس سے پہلے میں ایک جو ہماری نئی نسل، نوجوان نسل ہے، ان کے لیے میرا ایک پیغام ہے کہ آپ جب بھی کوئی کاروبار کریں، لگن سے کریں اور ایمانداری سے کریں. جب تک آپ کی نیت، دیکھیں میرے دل میں کیا ہے یہ نہ آپ جانتے ہیں نہ کوئی دوسرا جانتا ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نیت دیکھ کے آپ کو دے گا. اللہ تو آپ کی ہر چیز سے واقف ہے، آپ کے دل سے، آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. تو میں آپ سے چھپا سکتا ہوں، دوسرے سے چھپاؤں گا، گھر والوں سے چھپاؤں گا، میں اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتا. جب تک آپ کی نیت صاف نہیں، آپ ہمیشہ دوسروں کو فائدہ دیں. جب تک آپ دوسروں کو فائدہ نہیں دیں گے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ملنا. ایسا ہی ہے. تو یہ میری نوجوان نسل سے اپنی نیت صاف کریں اور دوسروں کے حق میں زیادہ سے زیادہ بہتر سوچیں، دوسروں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں. اور جو آپ دیکھیں پڑوس میں کوئی حقدار ہے، کیا ہے، رشتہ داروں میں، تو جہاں تک بھی آپ کے پاس اگر 3 روٹی ہیں نا، تو 1 روٹی آپ کھائیں، 1 روٹی آپ پڑوس کو دیں، رشتہ داروں میں دیں. جتنا آپ بانٹیں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے. اور دوسرا آپ نے کشمیر کی بات کی. ہم کشمیری ہیں، جہاں سب سے پہلے کشمیر کا نام آتا ہے، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے بیوی بچے سب ماں باپ چھوڑیں، ہم کشمیر کے لیے کھڑا ہوں. جہاں پہ بھی ہمیں بلاتے ہیں کہ آپ یہ کشمیر کا نام ہے، ہم سب سے پہلے حاضر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کشمیر کا نام اونچا ہو اور ہمارے پاکستان کا نام اونچا. جب تک ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارا دل تو کشمیر میں دھڑکتا ہے. اچھا راجہ صاحب سے بڑا دل چاہ رہا تھا کہ ان سے ہم بات کریں ان کی پرسنل لائف کے اوپر، مگر میں ابھی ان کی پرسنل لائف کے اوپر اس لیے بات نہیں کروں گا کیونکہ آج کل بڑا سیاسی ماحول گرم ہے ریاست کے اندر، چونکہ تازہ الیکشن ہوئے ہوئے ہیں، اور چونکہ بڑی گہری نظر بھی رہتی ہے راجہ صاحب کی اس کے اوپر. اور آپ نے دیکھا کہ جیسے پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے ہیں، اور پہلی بار ہم نے ایسا دیکھا کہ لوگ پہلے بھاگتے تھے کہ کرسی مجھے چاہیے، آج لوگ کرسی چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں کرسی نہیں لوں گا، دوسرا کہتا ہے میں کرسی نہیں لوں گا، تیسرا کہتا ہے میں کرسی نہیں لوں گا. تو کیسا الیکشن ہوا یہ جو کرسی سے بھاگ رہے ہیں لوگ؟ یہ جب تک آپ کے ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، ہمارا لیڈر ہوتا ہے، وہ جب پرائم منسٹر بنتا ہے، وہ لیڈر بنتا ہے، وہ قوم کے ایک قسم کے باپ کے درجے پہ آ جاتا ہے. تو جب آپ باپ کی عزت نہیں کریں گے تو پھر آپ کو عزت نہیں ملے گی. تو جب تک ہم اپنے پرائم منسٹر کی عزت نہیں کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم کی کرسی لے کے اٹھا کے گھوم رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جاؤ، کوئی نہیں بیٹھنے کے لیے تیار. اس کو پتہ ہے کہ ہماری بےزتی ہونی ہے، تو کیا ضرورت ہے. آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ جو ہمارے وزیر اعظم ہیں اپنی عزت خود نہیں کروانا چاہتے؟ آپ نے دیکھا نا کہ ہمارے وزیر اعظم جب بھی ان کو ہٹایا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ان کی فائل ضرور نکلتی ہے، کوئی کسی کی کرپشن نکلتی ہے، کسی کی چوری نکلتی ہے، کسی کی کیا نکلتی ہے. تو آپ کو لگتا بھی کہ یہ اپنی کمزوریاں خود دیتے ہیں اور اس کرسی کی عزت خود نہیں رکھی ان لوگوں نے؟ ہم جو چیز ہم لوگوں میں ہونی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی ہیں، جو چیز ہم لوگوں کے اندر ہونی چاہیے نا، وہ چیز میں نے انگریزوں کے اندر دیکھی ہے، یہودیوں کے اندر دیکھی ہے، ہندوؤں کے اندر دیکھی ہے. ساری اخلاقیات ان کے اندر ہیں. ہمارے اندر نہ کوئی. دیکھیں یہاں ریڑھی والا بھی چور ہے، سامان بیچنے والا بھی چور ہے. دنیا میں کہیں بھی ایسا دھوکہ نہیں ہوگا جو پاکستانی عوام ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. یہاں دھوکے کے بغیر تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں ہے. بندہ کاروبار کرتے ہوئے ڈرتا ہے، کوئی چیز خریدتے ہوئے ڈرتا ہے. ہم کوئی اگر گاڑی لیتے ہیں نا، ہم اس کو نیچے سے لے کے اوپر تک چیک کرتے ہیں، یار یہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے. یہ حالات ہیں ہمارے. ہم پھر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اخلاقیات اگر سیکھنی ہیں تو آپ یہودیوں سے سیکھیں، انگریزوں سے سیکھیں. باہر چلے جائیں، قانون کا پتہ وہاں چلتا ہے. جب ہم وہاں جا کے، یہاں سے ہم اگر دبئی جاتے ہیں، دبئی ایئرپورٹ پہ اترتے ہی ہم بالکل اسٹینڈ سیدھا ہو جاتے ہیں. بھائی یہ قانون نظر آ رہا ہے.
جب جیسے واپس ہم پاکستان میں آتے ہیں تو وہی ہمارا دماغ ہوتا ہے یہ پرانا جو ایسے گاڑی چلانی ہے، رونگ چلانی ہے، ادھر چلانی ہے، جو آپ کا دل کرتا ہے کرو. باہر جا کے آپ کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پتہ ہے قانون ہے بھائی، سخت قانون ہے. یہاں پہ بھی قانون ہے لیکن وہ قانون صرف غریب کے لیے، امیر کے لیے وہ قانون نہیں ہے. امیر بے شک 5 سال کے لیے لندن چلا جائے، اس کو اگر جیل بھی ہوئی ہو گھوم پھر کر آرام سے آ جائے اور اس کو پروٹوکول ملا کے پھر آپ کو وزارت کی کرسی پہ بٹھا دیا جائے، پھر اس پاکستان میں مطلب امیر کا قانون الگ ہے، غریب کا قانون الگ ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ غریب آدمی اگر کوئی چوری کرے گا تو وہ تو گیا سیدھا جیل میں. تو اگر امیر کوئی چوری کرے گا اس کے گلے میں ہار ڈالیں گے، پتیاں ڈالیں گے، اس کو کندھے پہ اٹھا کے لے کر آئیں گے. یہ ہم لوگوں کا اپنا قصور ہے. بالکل ایسے ہی. وہ جو چوری کرتا ہے ہم خود اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا لیڈر بن گیا ہے. یہ ہم لوگوں کا خود قصور ہے. ہم لوگوں کو خود اپنے گربان میں جان کے دیکھنا چاہیے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اچھا، کشمیر کے اندر آپ تھوڑی سی کشمیر کی سیاست کی بات کر لیتے ہیں کہ کشمیر کے اندر کیا سچویشن چل رہی ہے اس وقت. جو ہے خاص کر مقبوضہ کشمیر کی میں بات کروں گا، جہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور ہندوستان نے کشمیر پہ بالکل ہی قبضہ کر لیا. اور ہم کبھی بچپن میں سنا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا ہے، اور دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت پاکستان جس کے پاس اتنا بڑا ایٹم رکھا ہوا، اس کی شہرک کٹ گئی. اور اس کی مثال تو ایسے ہوگی کہ ایک چور آیا اور آپ کا موبائل چوری کر کے لے گیا، اور بعد میں آپ والے آ رہے ہیں میرے پاس ریوالور بھی ہے، تو پھر وہ ریوالور آپ کے کس کام کا؟ کہ اگر آپ چور کو نہیں روک سکتے تو آپ کی شہرک کٹ گئی ہے. اس کے باوجود بھی آپ نے یہ کیا پٹاخے پھوڑنے کے لیے رکھے ہوئے، شادی پہ پٹاخے پھوڑیں گے، کب وہ شہرک کا اپنی کا تحفظ کریں گے؟ یہ ہم بچپن میں جب ہم پہلی کلاس میں داخل ہوئے تھے تو ہم نے کتابوں میں پڑھا، اپنے بزرگوں سے بھی سیکھا ہے کہ بھائی کشمیر جو ہے پاکستان کی شہرک ہے. آپ کی جو یہ شہرک ہے اگر میں دباؤں آپ زندہ نہیں رہ سکتے. ہماری شہرک کو انہوں نے دبا دیا. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ ہمیں افسوس ہوتا ہے ان کشمیری بھائیوں کو دیکھ کے، ان کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں. جو انہوں نے وہاں کی عورتوں کے ساتھ، ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. وہاں کے آرمی والے اٹھا کے ہماری بہنوں کو لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کی مدد. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ کشمیری قوم جو خاص کر آزاد کشمیر کی ہم جب بات کرتے ہیں تو آزاد کشمیر کی ایک بڑی آبادی ہے، 30 سے 40 لاکھ آبادی ہے. تو احتجاج کے لیے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کشمیر کے اندر ایک بڑی عوام نکلے اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے احتجاج کرے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی جو ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھولتے جا رہے ہیں؟ سر میں نے ابھی آپ کو کہا جب ہم بچپن میں تھے نا تو ہم سکول میں، ہمیں سکول سے لے جاتے تھے کہ بھائی آؤ ہم نے چین بنانی ہے، مقبوضہ کشمیر کے لیے یہ کرنا ہے. یہ تو احتجاج سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی پچھلے جب انڈیا نے کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہے تو ہمارے جو پرائم منسٹر تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا کہ بھائی 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرو ہر جمعے کو. اس سے کیا فرق پڑنا ہے 2 منٹ کی خاموشی؟ بھائی وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمیں اجازت دے، ہم تو 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے، ہم جان نچھاور کر دیں گے. یہ 2 منٹ کی خاموشی، یہ وہ کرو، وہاں بیٹھ جاؤ، دھرنا دو، ان سے کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ تو ہم سنتے ہمارے دماغ پک کے ہیں. اچھا ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں نا کہ آگ کی تپش کا اندازہ اسی جگہ کو ہوتا ہے جہاں پہ آگ جل رہی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو محکوم ہیں، مظلوم ہیں، جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور خود اس چیز کو فیل کرتے ہیں. ان کے آدھے جو لوگ ہیں ادھر مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے، جن پر انڈیا جو ہے مسلسل ظلم کیے جا رہے ہیں. اور اقوام متحدہ اور وہ فلاں وہ ساری قراردادیں وہ جہاں کی تھی وہیں پر رہے گی. ہندوستان نے کشمیر پہ قبضہ کر کے ایک طرف ہو چکا ہے اور آج کشمیریوں کا پرسان حال نہیں ہے. جو مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیری رہ رہے وہاں پر، وہ کس طرح وہاں زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ میں اور آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کراچی وہ شہر تھا جو آپ جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کراچی ماں ہے جو سب کو پالتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو بزنس ہے، جو سب سے زیادہ ٹیکس ہے، یہ پورے پاکستان کو پالنے والا کراچی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں اور آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کراچی کے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ یہاں کی سڑکوں کا حال آپ دیکھ لیں، یہاں پر آپ سیوریج سسٹم دیکھ لیں، یہاں پر آپ جو ہے وہ بالخصوص اسٹریٹ کرائم، میرے خیال سے آپ بھی اس کا بڑا شکار ہوتے رہے ہوں گے. کراچی میں کوئی مجھے آج تک ایسا نہیں ملا جو اس اسٹریٹ کرائم کے شکار نہ ہو. تو کب ٹھیک ہوگا؟ کراچی میں ہم لوٹ رہے ہیں، سمجھ لیں کراچی کو کھا رہے ہیں مگر اس کو کچھ دے نہیں رہے. ہمارا جو کراچی ہے نا، ہمارے پورے جو پورا ملک چلاتا ہے،
اگر ہمارے سیاستدان اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، صرف کراچی کے اوپر ہی دھیان دینا، 1 سال میں یہ جو پاکستان کا قرضہ ہے، اگر ایمانداری سے کراچی کو چلائیں، اسٹریٹ کرائم ختم ہو جائے، بتہ مافیا ختم ہو جائے، یہ ساری چیزیں جب ختم ہو جائیں، آپ ایک ایمانداری سے ایک شہر کو چلاؤ، یہی جو کراچی شہر ہے، یہ آپ کا قرضہ 1 سے 2 سال کے اندر آپ کو جو IMF کا قرضہ جو ہمیں منتیں کرنی پڑتی ہیں، آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں. لیکن اس طرح ادھر سے جو نکلتا ہے وہ اپنے گھر بھرے جا رہے ہیں، وہ خزانے میں نہیں جاتا. اچھا، میں نے ایک ملک کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف اپنے ساحل سے جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے. اس نے اپنے ساحل کو اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے، سمندر کے جو ساحل ہیں اس کو جنریٹ کر کے وہ پوری دنیا. تو آپ جیسے بزنس مین لوگ جو ہیں، جب آپ ان حکمرانوں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کو رائے نہیں دیتے کہ حضور والا اللہ نے اس ملک کو اتنا حسن دیا، اتنی سیاحت، آپ جس طرح کشمیر کی بات کر رہے ہیں، اربوں خربوں روپے کا بزنس کشمیر کے اندر سیاحت کے حوالے سے ہو سکتا ہے، تو کراچی اتنا خوبصورت ہے، اس کے ساحل اتنے خوبصورت ہیں، کیوں نہیں کرتے حکمران اس کو؟ اچھا، ابھی آپ نے کہا نا کہ وہ ایک ملک ایسا ہے ساحل، ان کو اپنی عوام کی فکر ہے تو وہ ایک چھوٹی سی چیز سے بھی اپنا ملک بنا لیتے ہیں. یہاں کے حکمرانوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. یہاں وزیر اعظم جب اپنے عہدے سے ہٹتا ہے تو ٹکٹ کٹاتا ہے، باہر چلا جاتا ہے. ہمارے جتنے بھی بڑے جو ادارے ہیں، ان کے سربراہان ہیں، جو بھی ریٹائر ہوتا ہے تو وہ پاکستان میں نہیں رکتا. ان کو پتہ ہے ہم نے پاکستان میں جب رہنا ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے صحیح کریں. انہوں نے اپنے گھر باہر بنائے ہوتے ہیں، یہاں وہی غریب عوام پس رہی ہوتی ہے. تو اس لیے دعا کرتے ہیں کوئی ایسا لیڈر دے جو پاکستان کا ہو، پاکستان کی عوام کا خیال کرے اور اپنے ملک کا خیال کرے. ایسے لیڈر نہیں چاہیے جو اپنا یہاں پہ عہدہ لیں، عہدہ سے جب فارغ ہوں تو وہ باہر جا کے بڑی بڑی حویلیاں بنا لیں، بڑے بڑے محل بنا لیں. کون فکر کرے گا عوام کی یہاں پاکستان میں؟ جی ناظرین، سفیر راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تعلق جہلم ویلی سے ہے، معروف بزنس مین ہیں، سیاسی اور سماجی رہنما ہیں، انسانیت کی خدمت کرنے والے، انسانیت کا درد رکھنے والے انسان ہیں. ہماری ان کے ساتھ کافی دیر سے بیٹھک ہوئی اور بہت ساری باتیں ان کی آپ نے سنی، سیاست پر بھی سنی. ہم نے ان سے بے شمار باتیں کرنی ہیں، تو انشاءاللہ پھر ایک ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک پروگرام کریں گے، ان میں بہت ساری باتیں کریں گے. اور پھر ہم خاص کر کشمیر کے حوالے سے بہت ساری باتیں ان سے کرنی ہیں، چونکہ ایک اتنی خوبصورت وادی کو چھوڑ کر جب آپ آ کر یہاں پر بیٹھے ہیں. بچپن میں وہ لوگ سنا کرتے تھے کہ آپ کراچی میں گئے تو کراچی جب سب جل رہا ہوتا تھا تو بولتے تھے کہ آپ اس وادی کو چھوڑ کر، امن کی وادی کو چھوڑ کر کراچی کیوں جا رہے ہیں جہاں پر آگ جل رہی ہے. مگر الحمدللہ کم از کم وہ کراچی اچھا ہو گیا ہے. تو آخر میں یہ بتائیے گا کہ بزنس کے حوالے سے آج کل کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص کر بزنس والے لوگوں کو یہاں پر کراچی کے اندر؟ ہاں بالکل، ابھی جب سے یہ حکومت کا مسئلہ ہوا ہے، جب تک آپ کی حکومت سیٹل نہیں ہوگی تو کاروبار اتنا نہیں چلتا. تو ابھی بھی ہمارا بالکل جو کاروبار ہے وہ بالکل ڈاؤن جا رہا ہے. سب انتظار کر رہے ہیں کون سی گورنمنٹ آئے گی، کیا حال ہوگا، مارشل لا لگے گا یا جمہوریت آئے گی. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے دنوں میں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے. تو سب یہ لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اچھے دن لے کے آئے پاکستان کے لیے. بہت شکریہ سفیر راجہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس امید کے ساتھ ہم آپ سے اللہ حافظ کہیں گے کہ آپ انشاءاللہ آگے بھی ہمیں اسی طرح ٹائم دیں گے، اسی طرح آپ ہمیں محبت دیں گے. تو ناظرین، آپ نے سفیر راجہ صاحب کو سنا، ان کی باتیں سنی، سیاست پر بھی سنی، اور انشاءاللہ ان سے گائے بگائے ہماری ملاقات پہ ہوتی بھی رہے گی. ہمارا پہلا ایپیسوڈ تھا ان کے ساتھ. اپنے میزبان الیاس مغل کے اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ لوگ اپنا بھی بہت سارا خیال کریں گے. اور جیسا کہ سفیر راجہ صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ آپ اپنا بھی جہاں خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے علماء سے ایک بات سنی ہے کہ جو حقوق اللہ ہیں وہ 10% ہیں اور حقوق العباد 90% ہیں، اور سب سے زیادہ جو لوگ پکڑے جائیں گے وہ حقوق العباد کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، اپنی ریاست کا. ریاست ماں ہوتی ہے، اس کے قانون کا، ہر چیز کا خیال رکھیں. اور ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.